अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 22 अगस्त 2026 है, हफ्ते का दिन है। एक दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल इज़्ज़त माब जनरल आसिम मुनीर, सलाहुद्दीन अयूबी जूनियर ने शरीफ ख़ानदान के साथ मिलके इमरान खान के साथ जो मुजरमाना ड्रामा खेला, जिसमें पूरी दुनिया के हज़ारों लोगों को, पाकिस्तान की मिलिट्री को, पैरामिलिट्री को, पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, मीडिया को, सिविक सोसाइटी सबको बेवकूफ़ बनाया। वो जो ड्रामा है उसकी बाज़गश्त अभी दुनिया भर में और पाकिस्तान में जारी है। उसी हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अपडेट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खान ने अपने वकीलों को लेके, जिसमें भंडारी साहब जो हैं वो पेश हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट वकील हैं, मेरा ख्याल है कराची के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मकबरा है, अब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उन्होंने एक पिटिशन दाखिल की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जिसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, जिसके तहत इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करना था, जहाँ एक मेडिकल बोर्ड बनाना था, जहाँ तख्शीस करनी थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 सितंबर तक की उन्होंने मोहलत दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था। वो नहीं किया गया और इमरान खान को उसके बजाय सरकारी अस्पताल पाकिस्तान, एक धोखे से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किया गया। एक टीका लगाया उनकी आंख में, उनका ब्लड प्रेशर देखा और उनको दोबारा उठा के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दिया गया है अडयाला जेल में। और यूं ये हुकूमत, जिसमें जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जो इसमें कॉरस्पॉन्डेंट जिनको बनाया गया है, रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है, उसमें कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं और भी बहुत से लोग हैं। और ये लोग जो हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। एक तो ये चीज़ है और दूसरी ये है कि इमरान खान को फौरी तौर पे इन अकॉर्डेंस एंड इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अगर एक तरफ डॉक्टर उस्मा ने अपनी ये कंटेम्प्ट की पिटिशन मूव की है, तो दूसरी तरफ शरीफ खानदान की जो हुकूमत है, PMLN जो भी है, लॉ मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने भी बिल आखिर अपनी एक रिव्यू की पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भूल गई कि एज़ पर दी जेल मैन्यूल ऑफ 1978, 1978 का जो जेल मैन्यूल है, उसके तहत किसी भी कन्विक्टेड प्रिजनर को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने दोनों चीज़ें मूव कर दी। ये तो चलें, दोनों चीज़ें हैं ही, मतलब इसमें तो कोई इतनी खास अब हैरानगी की बात नहीं है। जो हैरानगी की बात है, जो अजीबोगरीब चीज़ हुई है कि गुज़िश्ता 12-14 घंटों के अंदर ये खबर आई है, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ARY ने ये खबर दी, उसके बाद अब ये डॉन अखबार के अंदर भी छप चुकी है खबर और तमाम सोशल मीडिया पे एक खलबली सी मची हुई है कि रावलपिंडी शहर के अंदर, इस्लामाबाद के करीब जो शहर है, जो ट्विन सिटीज़, जिसके अंदर GHQ का हेडक्वार्टर है, जनरल हेडक्वार्टर्स, असल में जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने चंद दिन पहले आपको बताया, ये जनरल हेडक्वार्टर है ही नहीं है, ये आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का ज़ाती दफ्तर है। तो बहरहाल उस शहर के अंदर पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान फ़ौज को तलब कर लिया और 3 कंपनियां बुला ली गई हैं। उसका जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें कहा गया है कि एज़ पर दी आर्टिकल 245, 245 जो बदनाम आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन का, उसके तहत फ़ौज को रावलपिंडी शहर में तलब कर लिया गया। ये नहीं पता चला उस नोटिफिकेशन से, ना किसी अखबार की खबर से, कि ये फ़ौज को क्यों बुला लिया गया है। यहाँ पर तालिबान के हमले का ख़तरा है, यहाँ पर कोई BLA के हमले का ख़तरा है, यहाँ पर कोई अवाम की शोरश का ख़तरा है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जुलूस लेके आने वाली है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे आने वाला है, क्या होने वाला है जिसकी वजह से इतना खौफ है। मुझे शक ये है कि जब लोग जुर्म करते हैं, लोग अंदर से, जब लोग ज़ालिम होते हैं और जुर्म करते हैं, तो अंदर से डरते भी हैं, वो डरपोक भी बहुत होते हैं, बिकॉज़ ज़ालिम को हमेशा ये लगता है कि हमने जो जुल्म किया है कहीं उसकी कोई पकड़ी जो है हमारी ना हो जाए। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि जनरल आसिम मुनीर जो हर 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद एक नया कानून इशू करते हैं और अपनी ताकत में इजाफा करते हैं, दरअसल उसकी हकीकत और वजह यह है कि वो अंदर से, दिल के अंदर इंतहाई कमज़ोर महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं और मज़ीद ताकत जो है अपनी ज़ात के अंदर इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इस चीज़ को अगर आप देखें, जिस तरह से हर 6 हफ्ते के बाद वो एक नया एक्ट या एक नया कानून बनाते हैं अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा पाकिस्तान की फ़ौज को माफ़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मामला अब फ़ौज का नहीं है, ये कोई पाकिस्तान आर्मी का मसला नहीं रहा। यहाँ पर एक शख्स जो है उसने ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात के अंदर, अपने शख्सियत के अंदर तमाम तर ताकत जो है उसको कॉन्सनट्रेट कर लिया। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा इसमें आ जाएँ। कहते हैं कि अगर आप रहते ही एक झूठ की इमारत में हो, अगर आप एक ऐसी इमारत में रहते हो
جس کا سارا ڈھانچہ, سارا آرکیٹیکچر جھوٹ کا بنا ہو, جس کی ہر اینٹ, ہر پتھر, ہر گارا, ہر کھڑکی, ہر شیشہ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہو, تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر آپ کو ہر وقت نت نئے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پچھلے جھوٹ کو اسمارٹلی ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس وقت یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا ہے, اب وہ ڈرامے میں ایک پسوڑی اور مصیبت ان کو یہ بنی ہوئی ہے کہ سارا کا سارا جو سرکاری ذرائع ابلاغ ہے, بیکاز آج کل پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل ہیں, جتنا بھی سوشل میڈیا ہے, وہ سارا کا سارا سرکار کے ساتھ ضم ہو چکا ہے. تو وہاں پر مسلسل پچھلے 24 گھنٹوں سے مختلف قسم کے جھوٹ, انٹرسٹنگ قسم کے بولے جا رہے ہیں اس پوری کہانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور اس میں ایک بیسک سینٹرل جو جھوٹ ہے جس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, وہ جھوٹ یہ ہے, جو جھوٹ کیا ہے, جھوٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایگزسٹ کرتی. اگر ہم یہ مان لیں کہ پاکستان میں سپریم کورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو باقی جو سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ جھوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اس نے ایک آرڈر دیا تھا. اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس آرڈر کی تکمیل نہیں ہوئی یا نہیں ہو سکی, تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہاں پر ایک کنٹیمپٹ ہوا ہے, اور اگر یہ کنٹیمپٹ ہوا ہے تو یہ کس نے کیا ہے. اور اس میں سارے ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن جو پرومیننٹ لوگ ہیں اس میں منصور علی خان صاحب جو ہیں لاہور کے, انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ کنٹیمپٹ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے, لیکن کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے. عمران خان کی بہنوں نے, عظمیٰ خان نے, پاکستان تحریک انصاف والوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کنٹیمپٹ ہوا ہے, یا اسے کہتے ہیں پی ایم ایل این کی شریف خاندان کی حکومت نے عمران خان کو ان کلیئر وائلیشن آف دی سپریم کورٹ آرڈرز, اگر انہیں شفا انٹرنیشنل میں شفٹ نہیں کیا بلکہ بہانہ ڈرامہ کر کے, جس میں ڈاکٹر جو تھے بیچارے شوکت خانم کے ڈاکٹر صاحب فیصل سلطان, ان کو جا کے شفا انٹرنیشنل میں بٹھا دیا پولیس کی گاڑی میں لے جا کے, اور خود ڈاکٹر عظمیٰ کو وہاں پہ لے گئے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ کنٹیمپٹ حکومت نے کیا ہے یا عمران خان کی بہنوں نے کیا ہے, جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو یہ جی ایچ کیو کا پیغام لے کر آئی تھیں وہ غریدہ فاروقی صاحبہ آئی تھیں, پھر اس میں جو ہے عمران اسماعیل صاحب شامل ہو گئے, پھر اس کے اندر اور لوگ شامل ہو گئے. تو یہ کہانی اسی حوالے سے چل رہی. تو منصور علی خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے, کسی نے کیا ہے, یہ اس کا ڈٹرمن ہونا ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال کر دیا. اور چلیں منصور علی خان صاحب سے تو بندہ ان کو یعنی کسی حد تک چلیں برداشت بھی کر لے, لیکن نجم سیٹھی صاحب نے جس قسم کا پروگرام اس حوالے سے کیا ہے وہ بڑا پریشان کن ہے, بڑا مایوس کن ہے. بیکاز نجم سیٹھی صاحب جو ہیں اس وقت تقریباً 80 برس کے ہونے کو ہیں, 78 برس پلس ان کی عمر ہے, اور بہت ایک پاکستان کے پرومیننٹ شہری ہیں, بہت ایک اچیو شہری ہیں, اپنے بچوں کو لانچ کر چکے ہیں, بچے بھی ان کے جو ہیں بڑے کامیاب ہیں, سکسیزفل ہیں. اس ایج میں جب آپ کی اتنی عمر ہو جاتی ہے, آپ ایک اچیوڈ ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑے سے بہادر ہو جاتے ہیں, دلیر ہو جاتے ہیں, آپ کی اخلاقی جرت اور سپیس میں اضافہ ہو جاتا ہے, آپ اپنے معاشی و ضمیر کو کھل کے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن نجم سیٹھی صاحب کے کیس میں معاملہ الٹا ہے. جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کی آواز پہلے سے زیادہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں کمپرومائز کا جو کمپوننٹ یا عنصر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نجم سیٹھی صاحب کی اگزامپل بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنی جب جوانی سے آغاز کیا, جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے, تو وہ ایک انتہائی دلیر بہادر پاکستانی شہری تھے جس کے اندر ایک آئیڈیلزم جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کہتے ہیں لیٹ 60s میں جب وہ کیمبرج میں اسکالرشپ پہ میرا خیال ہے پہنچے, بیکاز نجم سیٹھی کسی امیر خاندان سے نہیں تھے, تو اسکالرشپ پہ کیمبرج میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جب نجم سیٹھی صاحب پہنچے, میرا خیال ہے ماسٹر اینڈ دین انٹو پی ایچ ڈی میں ان کو داخلہ ملا, تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ارلی 70s میں, جب بلوچستان میں ایک آزادی کی یا ایک ریبیلین انسرجنسی تھی, اور چونکہ نجم سیٹھی صاحب لیفٹ آف دا سینٹر انٹلیکچوئل ایڈیالوگ تھے کیمبرج یونیورسٹی کے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بلوچ انسرجنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگینسٹ پاکستان آرمی, اگینسٹ دا سینٹرل گورنمنٹ آف پاکستان. اور پھر وہاں سے کیمبرج کو چھوڑ کے, اپنے پی ایچ ڈی پروگرام کو درمیان میں چھوڑ کے, بہادر دلیر نڈر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں بلوچستان پہنچے, جہاں وہ جو بلوچوں کی موومنٹ تھی, انسرجنسی تھی, اس کا وہ حصہ بن گئے. وہاں وہ گرفتار ہو گئے, پھر میرے خیال ہے قید و بند کی ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑیں, اس میں سے نکل آئے. کچھ لوگ تو لگتا تھا اس زمانے میں کہتے تھے ان کو ہیلی کاپٹر سے پھینک دیں, ان کو پھانسی دے دیں وغیرہ وغیرہ, لیکن بہرحال نجم سیٹھی صاحب وہاں سے نکل آئے. پھر وہ ایک بک پبلشر بن گئے, وہ ایک انٹلیکچوئل تھے, انہوں نے ایک اخبار نکالا, انہوں نے ایک پبلیکیشن نکالا. اور کیمبرج یونیورسٹی میں بتانے والے کی بتاتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو اس زمانے میں ارلی 70s میں ایک ہیرو کے طور پہ دیکھا گیا, ان کو ایک بہادری کے, ایک آئیڈیلزم کے آئیکن کے طور پہ دیکھا گیا. اور جب جگنو محسن صاحبہ ایک ینگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کیمبرج یونیورسٹی پہنچی, تو انہیں ایک ہیرو کے طور پہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک پاکستانی تھا جو ہیرو ہے کیمبرج یونیورسٹی کا. اور اس ہیرو کی تصویر اٹھا کے الف لیلہ کی کہانی کی طرح جگنو محسن لاہور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی, اور یوں دونوں کے درمیان میں ایک جو شادی ان کے درمیان میں ہوئی, جب نجم سیٹھی صاحب وین گارڈ بکس کو
رن کرتے تھے. یہ ساری کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ وہ ایک دلیر بہادر نجم سیٹھی جو ہے وہ اس سارے راستے کے درمیان میں چینج ہو گیا ہے، اور آج ہمارے سامنے ایک پریگمیٹک نجم سیٹھی صاحب ہیں جو عائشہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا پروگرام کرتے ہیں. یہ خالی نجم سیٹھی کی ذاتی فیلئر یا ذاتی ناکامی نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی ڈیفیٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے کلچر کی اور تہذیب کی اور پاکستان کی تاریخ کی کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اگر آئیڈلزم اور کنوکشن لے کے پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ کے اندر ایک مورل فیلنگ ہوتی بھی ہے، تو پاکستانی کلچر اور پاکستانی سسٹم آپ کے اندر کی اس آواز کو ختم کر دیتا ہے. نجم سیٹھی صاحب تو خیر میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہیں، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، میرے لیے وہ بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. میں نے ان کی اگزامپل اس لیے دی ہے کہ یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ نجم سیٹھی کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کہانی. اب نجم سیٹھی صاحب نے عائشہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے 50 منٹ پلس کا پروگرام کیا دنیا نیوز میں، جس میں وہ مسلسل یہ ڈیفینڈ کرتے رہے. میں نے پورا 50 منٹ کا پروگرام دیکھا. 50 منٹ تک نجم سیٹھی صاحب یہ ڈیفینڈ کرتے رہے کہ لا منسٹری کے جو آفیشل تھے، لا منسٹر، اٹارنی جنرل وغیرہ، جب سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے کیس لگا تو در حقیقت وہ ٹھیک طرح سے ڈیفینڈ ہی نہ کر سکے کہ عمران خان کو آپ شفا انٹرنیشنل پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں بھیج سکتے. ان کو چونکہ پتہ چلا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ کمپرومائز ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں، یعنی جنرل آصف منیر کے درمیان میں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے اس کو کوئی بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کیا، اور سلمان اکرم راجہ نے اس اسٹیج پہ کہہ دیا کہ ہم خرچہ بھی خود برداشت کر لیں گے. اس لیے جو لا منسٹری کے لوگ تھے انہوں نے اس میں سبمٹ کر دیا. لیکن در حقیقت حکومت کی کبھی بھی یہ منشا نہیں تھی اور کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بھیجا جائے. انہوں نے جانا تو پمز میں ہی تھا. 50 منٹ کے اس پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک بھی دفعہ اس کی وضاحت نہیں کی کہ کیا وجہ ہے کہ اگر عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کون سا آسمان پھٹے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، آخر کیا مسئلہ ہے. کیوں صرف یہ کہہ کہ نجم سیٹھی صاحب جیسا انٹلیکچوئل آدمی، بہت انٹیلیجنٹ آدمی، نجم سیٹھی جیسا انٹلیکچوئل آدمی صرف یہ ڈیفینڈ کرتا رہا کہ قانونی طور پر ایک کنوکٹڈ پرزنر جو ہے اس کو بھیجا نہیں جا سکتا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر. کیوں نہیں بھیجا جا سکتا پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ کیا ہم تو یہ سن رہے ہیں، میں نے ٹھیک طرح سے مجھے ویسے ایگزیکٹ فیکٹس نہیں پتہ، لیکن سننے میں بہت آ رہا ہے کہ ایک سٹیج کے اوپر آصف علی زرداری صاحب بھی جب گرفتار تھے تو وہ بھی وہاں سے ضیاء الدین ہاسپٹل میں، جو ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل ہے کراچی میں، وہاں پر انہوں نے وقت گزارا. وہ ویسے 100% مجھے شیور نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ یہاں سے 4 ہفتے کا ایک بانڈ 50 روپے کا دے کے برطانیہ لندن چلے گئے، اور وہاں پہ کسی انگریز نرس کو بھی نہیں ملے، کسی ٹیرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر بھی نہیں گئے، اپنے گھر میں بیٹھے رہے. ایک آدھ دفعہ 2-3 دفعہ کہیں دکھانے کے لیے کلینک چلے گئے، اور 4 سال وہاں بیٹھے رہے. 4 ہفتے کے لیے گئے تھے میرا خیال ہے بانڈ دے کے 50 روپے کا، اور 4 سال وہاں پہ بیٹھے رہے. اور نجم سیٹھی سے عائشہ نے ڈرتے ڈرتے جب یہ سوال پوچھ ہی لیا، میرا خیال انہوں نے کہا ہوگا یار یہ پوچھنا تو بنتا ہی ہے، تو بھی نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، اس میں تو بڑی کمپلیکیشن تھی، بڑا پروسیس تھا، بڑی بحث ہوئی، بہت سا سب کچھ تھا، اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو یاد کرواتا ہوں. ایک صاحب ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عدنان. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ تصویر آپ کو دکھاؤں. نواز شریف صاحب کی یہ ذاتی مالج ہوا کرتے تھے. یہ 2019 میں 18 میں یہ بہت مشہور شخصیت تھے پاکستان کی. اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب جب برطانیہ گئے تو ڈاکٹر عدنان کو بھی سوٹ کیس میں اپنے ساتھ ہی برطانیہ لے گئے. وہاں سے بھی ان کی تصویریں آیا کرتی. دس ویڈیو از براٹ ٹو یو بائی ٹیپ ٹیپ سینڈ. اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، یا مشرق وسطیٰ کے ملک بحرین میں ہیں، اور آپ کو پاکستان میں اپنی فیملی کو پیسے بھجوانے ہوتے ہیں، تو ٹیپ ٹیپ سینڈ آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین منی ٹرانسفر ایپ ہے. اس کی بہت سی خوبیاں ہیں. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کا استعمال بہت آسان ہے. بہت ہی آسانی سے اس کی ایپ کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت تیزی سے چند ٹیپس کے ذریعے آپ منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر آپ ایک منیمم اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ 0 ہو جاتی ہے. پھر ایک عمدہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ میرے نام کا پرومو کوڈ یوز کریں گے، میرا فرسٹ نیم معید MOEED، تو آپ کو اضافی بونس بھی ملے گا. امریکہ اور کینیڈا میں یہ بونس $20 ہے. بحرین جہاں یہ سروس ابھی شروع ہوئی ہے وہاں یہ بونس 5 بحرینی دینار ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ آپ کو یہ ایڈیشنل آپشن بھی دیتا ہے کہ پاکستان میں آپ کے گھر والوں کو یہ پیسے جیز کیش سے مل سکتے ہیں، ایزی پیسہ سے مل سکتے ہیں، کیش پک اپ سے مل سکتے ہیں، یا بینک ٹرانسفر سے مل سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹیپ ٹیپ سینڈ ان تمام ممالک میں آتھرائز بھی ہے اور ریگولیٹڈ بھی ہے. آج ہی اس کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. اب چلتے ہیں ڈسکشن کی طرف. جب نواز شریف صاحب 2019 میں، اچھا ہاں یہ بھی ذہن رکھیں کہ نواز شریف صاحب 2018 میں جب گرفتار ہوئے تو کچھ ہفتوں کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی. ضمانت کے بعد وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے، لیکن جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے جہاں انہیں لایا گیا جان بوجھ کے پلیٹلیٹ کی کہانی ڈالنے کے لیے، تو اس وقت ان کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر عدنان کرایا کرتے تھے. ذرا اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب کو اپنی
اپنی قید کے زمانے میں ان کو کتنی پریویلیج اور کتنی سہولت تھی کہ ان کا ذاتی مولج 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، قید تنہائی تو دور کی بات ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب جیسا آدمی یہ بھی نہ بتا سکا اپنے ویورز کو کہ عمران خان کو ڈیلیبریٹلی طور پہ اذیت دی جا رہی ہے ذہنی طور پہ اس کی پرسنالٹی کو توڑنے کے لیے، بلکہ الٹا نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے رہے کہ وہ اتنے بیمار نہیں ہیں جتنا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، اور بڑے ریلیکس طریقے سے اسمائلز دے کے وہ کہتے رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ نجم سیٹھی صاحب آپ سے تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، آپ سے تو زیادہ سینسٹیوٹی جو تھی اس صورتحال میں ایکسپیکٹڈ تھی۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 2018-19 کا جو ٹائم پیریڈ تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، تو نواز شریف صاحب کو ایک بہت بہتر پریزن فیسلٹیز ملی۔ ہاں، نواز شریف صاحب کو جب 1999 میں اور 1999 اور 2000 کے درمیان میں وہ بہت مہینے جیل میں رہے، اور جب ان کو چند مہینے اٹک جیل میں رکھا گیا اور وہ تقریباً قید تنہائی تھی، وہ ان کا ایک بہت برا ٹائم تھا۔ اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل نفسیاتی طور پہ بریک ڈاؤن ہو گئے تھے، وہ اس اٹک کی جیل میں دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے۔ ان کی یہ نفسیاتی جو صورتحال تھی، وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا۔ ان کی جو نفسیاتی صورتحال تھی اس کی وجہ سے ہی بڑے میاں شریف جو تھے انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا جیل میں مر جائے گا، اور اسے نکالنے کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ کلنٹن کا، سعودیز کا اور لیبنیز کا جو پوری ڈیل ہوئی تھی اس کا انہوں نے سہارا لیا تھا۔ نجم سیٹھی صاحب نے تو خیر بہت اس کی ایکسپلینیشن ایک انہوں نے یہ بھی پروٹیکشن کر دی ہے کہ چونکہ ڈیل تو ہو چکی بھی ہے، اس لیے بہت جلدی عمران خان دوبارہ آ جائیں گے، یا پیمز میں آ جائیں گے، یا عدالت فیصلہ کرے، عدالت بیچاری کون سی ہے، اس کا جنرل آصف منیری فیصلہ کریں گے، اور عمران خان جو ہے وہ اگر عدالت نے فیصلہ کیا تو وہ پیمز میں آ سکتے ہیں یا وہ شفا انٹرنیشنل میں آ سکتے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ سی ان کی ساری ڈسکشن ہے۔ میرا جو استدلال اور انالیسس ہے وہ وہیں کھڑا ہے جہاں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو ایک ای میل کا ریفر کیا تھا۔ میں نے ایک ای میل دکھائی بھی تھی آپ کو کہ ایک انٹیلیجنس صاحب نے مجھے بتایا تھا 18 تاریخ کو کہ پلان، اگر آپ جنرل عاصم منیری کا ذہن دیکھیں تو وہ عمران خان کو نفسیاتی طور پہ توڑنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے ہی انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ سارا کا سارا ڈرامہ، ورنہ ان کو لوگ مل سکے ہوں، میڈیا ان سے مل سکتا ہو، وہ قید میں ہوں، لیکن ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، اور یہ جو پورا کا پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے 24 گھنٹے پہلے، یہ ڈرامہ اتنا چھوٹا ڈرامہ نہیں تھا جس طرح سے نجم سیٹھی صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ کنفیوژن تھی، وہ کنفیوژن تھی۔ یہ کنفیوژن سے ایکسپلین نہیں ہوتا، یہ ایک پورا آرکیسٹریٹڈ، پلانڈ، اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جو کھیلا گیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو یہ احساس دلانا تھا کہ تم مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہو، تم بے بس ہو۔ پاکستان کے لوگ، سیاسی جماعت، دنیا، امریکہ، کانگریس، برطانیہ، کرکٹنگ ورلڈ، کچھ بھی تمہارے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ تم مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہو، چاہے سر درد سے تمہارا سر پھٹ رہا ہو، تمہارے بلڈ پریشر کی کوئی بھی صورتحال ہو، تمہارے برے حالات ہوں، تمہیں اگر ریلیف ملے گی تو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہم سے ملے گی۔ یہ وہ تماشا تھا، یہ وہ جرم تھا، یہ وہ سک گیم تھی، ہنگر گیم کی طرح کی، جو ہم نے 24 گھنٹے پہلے دیکھی ہے۔ اتنا بڑا ڈرامہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے کیا کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں؟ پاکستان تحریک انصاف نے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عثمان نے ایک اپنی پٹیشن جو ہے کنٹمپٹ کی وہ داخل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی ایکسپلینیشن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اس وقت بھی دی جب اللہ بھلا کرے مطیع اللہ جان صاحب کا، انہوں نے کہیں یہ ٹویٹ کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹمپٹ کی پٹیشن فوری طور پر ڈالنی چاہیے تھی، جبکہ وہ بینچ جو 3 جسٹسز کا تھا، شاہد وحید صاحب کا، وہ ان پریزنس تھا، اور وہ تو اب چلا گیا ہے چھٹی پہ، تو کسی اور بینچ کے سامنے یہ پٹیشن لگ جائے گی۔ یہ الزام اتنی شدت اختیار کر گیا پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں کہ سلمان اکرم ڈارا صاحب نے باقاعدہ ایک پریس ٹاک کی ہے کھڑے ہو کے، ایکسپلین کیا ہے کہ جب عظمیٰ بی بی اڈیالہ جیل سے واپس پہنچیں تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن داخل کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ جب تک ہم بھنڈاری صاحب تک پہنچے جنہوں نے پٹیشن فائل کرنی تھی تو دیر ہو چکی تھی۔ بہرحال اب ہم نے وہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی۔ اس پٹیشن کا کیا رزلٹ نکلنا ہے، اس کا تو وہی رزلٹ نکلنا ہے، اور دوسری طرف سے ریویو پٹیشن کا جو جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ چاہیں گے۔ البتہ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے سپریم کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بڑی دھواں دھار قسم کی تقریر کی ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ دھواں دھار تقریر کر بھی لیتے ہیں۔ بہرحال بیرسٹر گوہر نے وہاں پہ تھریٹن کیا اکارڈنگ ٹو پاکستانی میڈیا اور اکارڈنگ ٹو جو انہوں نے اسپیچ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں کو چھوڑ بھی سکتی ہے، اسمبلیوں کو چھوڑ بھی دے گی تو پاکستان تحریک انصاف کیا ہوگا نتیجہ۔ اصل میں جو چیز کرنے والی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، جب ان کو صبح صبح پتہ چلا کہ عمران خان کے ساتھ اس قسم کا ایک ذلیل ڈرامہ کیا گیا ہے اور ان کو واپس لے جا کے ایک سالیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا ہے ان ٹوٹل وایولیشن آف دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان،
تو پاکستان تحریک انصاف میں اگر جان ہوتی، اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی انتظامی صلاحیت ہوتی، تو اس مومنٹ پہ صبح کے 5-6 بجے ان کو پاکستان کے متعدد شہروں میں اسپونٹینسلی باہر نکلنے کی ضرورت تھی. ان کو کوئی اعلان کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی ایک انوکھی اچھوتی قسم کی پارٹی ہے جو اپنے کسی بھی جلسے سے پہلے 1 مہینہ پہلے اس کا اعلان کر دیتی ہے کہ وہ جلسہ فلان ٹائم پہ کریں گے، یہ ریلی کریں گے، پھر اس کی اجازتیں ڈھونڈتی. اس قسم کے موقع میں اگر ایک جماعت میں آرگینک اسٹرینتھ ہو، چلیں پنجاب میں آپ بہت ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ماریں گے، بھائی کے پی میں نکل آتے آپ کے پی میں نکل آتے. ایک ٹیکسٹ میسج کی بات تھی، کے پی کے 1 درجن شہروں میں، پشاور میں، نوشہرہ میں، کوہاٹ میں، ڈفرینٹ جگہوں میں ہزاروں لوگ باہر نکل کے آتے، پروٹیسٹ کرتے، دھاڑے مارتے، شور مچاتے، نعرے مارتے. یہی چیز آپ کراچی میں بھی کر سکتے تھے، مختلف جگہوں پہ کر سکتے تھے، وہاں بھی پولیس اتنی ظالم نہیں ہے جتنی کہ پنجاب کے اندر. لیکن کچھ بھی انہوں نے اپیرنٹلی ایسا نہیں کیا ہے، تو وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب جو باقی جو کچھ بھی سپریم کورٹ میں ہوگا وہ تو جنرل عاصم منیر کے رحم و کرم پہ ہوگا. اب ایک دو اور اسی سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. پاکستان کے پیارے پاکستان کے حالات کس قسم کے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ احمد فرحاد جو مشہور کشمیری شاعر ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، جن کے مشہور مصرع ہے جو سوچتا ہے اٹھا لو، سوچتا ہے اٹھا لو. ان کی طبیعت بتایا جاتا ہے بہت خراب ہے. وہ تقریباً 60-70 دنوں سے ان کو اٹھایا ہوا ہے پولیس کی کسٹڈی میں، کہیں باغ میں انہیں رکھا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں رکھا ہوا ہے. جن لوگوں نے، وہ ظاہر ہے بھائی لوگوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن رکھا ہوا پولیس کے پاس ہے. انہوں نے 2-2.5 دن سے بھوک ہڑتال کی ہے، اینڈ اپیرنٹلی ان کی ویکنس اور نکات کی وجہ سے وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، بیکاز پیارے پاکستان کے کسی بھی اخبار اور کسی بھی ٹیلی ویژن چینل میں تو یہ خبر ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، اور ڈیمانڈ ان کی بڑی اسٹرینج ہے. ڈیمانڈ ان کی اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ بھائی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرا فلاں مطالبہ مانا جائے، فلاں لوگ فلاں چیز کر دیں. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے ان کے حوالے کیا جائے جنہوں نے مجھے قید میں ڈالا ہوا ہے. ردر کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کی فوج کے ISI کے حوالے کر دیں، تاکہ میں کم از کم اپنے کیپٹرز جو اصل کیپٹرز ہیں ان کو دیکھ بھی سکوں، اور ان کے ساتھ ایک میں فیس ٹو فیس ڈائلاگ بھی میں کر سکوں. ایک اور جو ڈسٹربنگ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور کشمیر کے ہی، آزاد کشمیر کے ایک جرنلسٹ ہیں دانش رفیق، انہیں اسے کہتے ہیں اسکیجول 4 میں ڈال دیا گیا، شیڈیول 4 میں دہشت گرد قرار دے دیا گیا. کیا کیا ہے دانش رفیق نے دہشت گرد بننے کے لیے؟ دانش رفیق نے آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں ان پروٹیسٹرز کی سٹوریز کو کور کیا ہے، جس کی بیسس پہ وہ دہشت گردی کے مرتکب ہو گئے. میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف کے زمانے میں 9/11 کے بعد جو پاکستان میں ایک تبدیلی آئی، وہ تبدیلی آئی، اور جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جرنلسٹ کو اٹھایا بھی گیا، ان کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے، پولیس نے ان کو مارا پیٹا بھی. لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک ایسا بینائن ڈکٹیٹر پاکستان میں آیا جس کے زمانے میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کو کبھی کسی صحافی، کسی رپورٹر، کبھی کسی ایڈیٹر جو ہے اس کے خلاف جو فارمل مقدمے ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہونے کے، مختلف قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں، کوئی مقدمے نہیں بنائے گئے. ہاں، پاکستان کی پیرفری میں صحافی بلوچستان اور فاٹا میں اغوا بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے، اور سلیم شہزاد صاحب کا 2011 میں اسلام آباد کے اندر قتل ہو گیا، حامد میر صاحب کو کراچی میں گولیاں ماری گئیں. لیکن یہ تمام فارمل اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں نہیں آتے. یہ تو ڈفرینٹ گروپس پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا سکتا ہے. فارمل طریقے سے صحافیوں کو، ایڈیٹرز کو، رپورٹرز کو ٹرائی نہیں کیا گیا، ان پہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، انہیں امپریزن نہیں کیا گیا. اور یہ جو صورتحال تھی، یہ آپ کہہ لیں کہ 2000 سے لے کے جنرل مشرف کے ٹائم پیریڈ سے 2022 تک بائی اینڈ لارج یہ سچویشن رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ جرائم نہیں ہوئے صحافیوں کے خلاف، ضرور ہوئے، لیکن فارملی طور پہ جرنلسٹ جو ہیں انہیں انڈائٹ نہیں کیا گیا، اینٹی اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کیا گیا، ان کو دہشت گرد نہیں بنایا گیا. لیکن اب یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، جہاں صحافیوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا دیکھ لیں، بہت سے لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ ایران کی ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں دے رہے. اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ منڈے کے دن کے 2 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم میں، نیو یارک ٹائم میں، امریکہ کے سیکرٹری آف ٹریجری جو ہیں اسکاٹ بیسنٹ، وہ ایران کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور ہسٹورک، وہ کہتے ہیں انسان کی تاریخ کے ہسٹورک سینکشنز وہ ایران پہ امپوز کریں گے. لوگ حیران ہیں کہ 50 سال سے ایران پہ ہزاروں قسم کے سینکڑوں سینکشنز لگ چکے ہیں، تو اب یہ ہسٹورک سینکشنز کیا ہوں گے؟ جو ابھی تک پتہ چلا ہے کہ یہ چین کی کمپنی اور بینکس پہ ہوں گے، اور ساتھ اس میں ایک پروپوزل یہ ہے کہ اس میں لینڈ بلاکیڈ کیا جائے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو، ترکی کو، آرمینیا کو، بہت سے اور ممالک جن کے ایران کے ساتھ، افغانستان کو چھوڑ کے جو بات نہیں مانیں گے ان کی، باقی سب کو یہ کہا جائے کہ آپ ایران کے بارڈرز کو بلاک کر دیں. اب یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں 2 بجے پتہ چلے گا دن کے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم میں، منڈے جو آنے والا ہے منڈے. اچھا، مین بات اس وقت صورتحال کیا ہے؟
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلاکڈ اپون بلاکڈ ہوا ہوا ہے. ایران نے اندر سے بلاکڈ کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو، باہر سے امریکہ نے نیول بلاکڈ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سدرن کوریڈور سے کچھ نہ کچھ تیل نکلتا ہے. امریکی جو سیکرٹری انرجی ہیں اسکاٹ رائٹ پہ خل ان کا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، غلط کہہ رہا ہوں تھوڑا سا، بل وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہم 7 سے 8 ملین بیرل روز کے وہاں سے ہم نکال لیتے ہیں. ایران میں ان سینکشنز کے حوالے سے ویسے تو بڑی بریوڈو اسپیچ ہے، لیکن پریشانی وہاں بہت زیادہ ہے. اس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیاں اور جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں باقر کلیباف، دونوں کی ایرانین نیوز ایجنسی سے جو ہیڈ لائنز ہیں یا رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سٹیج پہ اب کوئی ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، ہم بڑی بہادری سے کھڑے ہیں. غالباً یہ میسج IRGC کے کمانڈوز کو دیا جا رہا ہے جو امریکہ سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں ان کو آخر بھوکا تو نہیں رہنا ہے، ان کو خوراک چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے جو باہر سے نیول بلاکیڈ امپوز کیا ہے اس کے ایران کی اکانومی پہ اور وہاں کی سوشل لائف پہ اس کے خاصے منفی اثرات جو ہیں مرتب ہو رہے ہیں. یہ جنگ اتنی لمبی ہو گئی ہے اسٹارٹنگ فرام 28 فروری کہ اس کے بارے میں ایک ڈی سینسٹائزیشن پیدا ہو گئی. امریکہ میں تو پھر یہ ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن امریکہ کے باہر یہ دنیا میں کہیں پر بھی اس کی کوئی ڈسکشن آپ کو نظر نہیں آتی ہے. پاکستان میں ویسے ڈان اخبار اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، انہوں نے ایک اسپیشل فیچر رکھا ہوا ہے ایران امریکہ کی جنگ کا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو میرے علاوہ کوئی پڑھتا ہے. ہندوستان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ اس وقت جاری ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی. آپ نے اکثر اسکول کی کہانیوں میں ہماری جو مطالعہ پاکستان میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، وندے ماترم. ہم تو وندے ماترم اس کو سنتے تھے، لیکن وندے ماترم جو ہے جو ایک بنگالی گیت ہے 19ویں صدی کا، جو بہت مشہور بنگالی شاعر نے کمپوز کیا تھا، جس میں مغل جو ہیں اور جو مسلم ہیں حکمران تھے انہیں غاصب، انویڈر اور دہشت گرد، پتہ نہیں کیا کیا، دہشت گردی کی تو خیر ٹرم نہیں ہوتی تھی، انہیں غاصب اور انویڈر قرار دیا گیا تھا وندے ماترم میں. ٹھیک، اب اس وقت ایک بڑی ڈبیٹ جاری ہے جہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الزام لگایا ہے کانگریس کے اوپر کہ کانگریس جو ہے وہ مسلم ہندو پالیٹکس کھیل رہی ہے وندے ماترم کے ساتھ. اور وندے ماترم کو کیونکہ کانگریس نے ایک بار پھر یہ ری افرم کیا ہے کہ کانگریس کی جو سیشنز ہوں گے یا کانگریس کی جو اسٹیٹس ہوں گی وہاں وندے ماترم کے صرف پہلے 2 سٹینزاز ہی گائے جا سکتے ہیں اسکول میں، کالج میں، کانگریس کے سیشن کے اندر، اور باقی 4 سٹینزاز جو ہیں وہ نہیں گائے جا سکتے. ایون یہ ڈبیٹ اس وقت بالی ووڈ کے اندر بھی ہو رہی ہے جہاں کنگنا رنوت جو ہیں وہ شرمیلا ٹیگور کے اوپر بڑے حملے کر رہی ہیں، بیکاز شرمیلا ٹیگور کانگریس کی پوزیشن کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس کے صرف 2 سٹینزاز جو ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں، اینڈ ان دی انٹرسٹ آف دی کمیونل ہارمنی، یعنی مسلمانوں کی فیلنگس کے پیش نظر یہ پورا گایا نہیں جا سکتا آفیشیل گیدرنگس کے اندر. اب اور وہ 1937 کا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہیں. انہوں نے ری افرم کیا ہے اپنے 1937 کے ریزولوشن کو، جو کانگریس ورکنگ پارٹی CWC کا جو ریزولوشن تھا. یہ 1937 کا ریزولوشن کیا تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. اس وقت جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے نیتا جی، جن کا اصل نام ہے سبھاش چندر بوس، نیتا جی نے اس وقت اوپینین پوچھی کیونکہ بہت مسلمان اس سے ہرٹ ہوتی تھی ان کی فیلنگس، تو انہوں نے ربندر ناتھ ٹیگور سے، جو ماہ ناز بنگالی فلاسفر پوئٹ تھے جنہوں نے پہلا نوبل پرائز لٹریچر کا بر صغیر سے، ساؤتھ ایشیا سے ان کو ملا تھا، ربندر ناتھ ٹیگور سے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے، جس میں گاندھی جی بھی تھے، نہرو بھی تھے، پٹیل تھے، ان سے اوپینین پوچھی کہ ہمیں وندے ماترم کو بنگالی چاہتے ہیں کہ سنا جائے، لیکن کیا اس کو ہم آفیشیل اینتھم میں بدل سکتے ہیں، سارا سن سکتے ہیں، سارا سنایا جا سکتا ہے، گایا جا سکتا ہے. تو ربندر ناتھ ٹیگور نے ان ہز انفینٹ وزڈم ان کو اس وقت یہ کہا کہ نہیں، اس کے صرف جو 2 پہلے سٹینزاز ہیں جو بنگال کی اور ہندوستان کی خوبصورتی، اس کی جغرافیہ کی بات کرتے ہیں، اس کی انوسنس کی بات کرتے ہیں، انہیں تو اسکول کالج میں گایا جا سکتا ہے یا کانگریس کے سیشن میں گایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باقی 4 سٹینزاز جو مسلمانوں کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں، ان کو غاصب کہتے ہیں، ایگریسر کہتے ہیں، وہ اس میں سے نکال دینے چاہیے. تو ابھی حال ہی میں اسی ہفتے میں غالباً کانگریس نے ایک بار پھر اپنے اس ڈیسیجن کو ری افرم کیا ہے، جس کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے راہل گاندھی کے اوپر. یہ ڈبیٹ چل رہی ہے ہندوستان کے اندر. میں نے جب ڈبیٹ دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کا ذکر کروں گا پاکستان کے ساتھ کنٹراسٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی مین اسٹریم سیاسی جماعت ہے جو مائنورٹیز کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر اسٹینڈ لے اور پھر گالی کھائے دوسری طرف سے حکومت کی یا دوسری سیاسی جماعتوں کی، سوشل سرکلز کی. یہ کوشچن میں آپ سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی اتنا، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.